बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि कादियानी आईन पाकिस्तान की रूह से काफिर क्यों हैं। हमारा आज का ये प्रोग्राम इसी उन्वान का दूसरा हिस्सा है, जबकि पहले हिस्से में कि कादियानी आईन पाकिस्तान की रूह से काफिर क्यों हैं, हमने तफसीली तौर पर इस बारे में बात की थी कि कादियानी कुरान मजीद के बारे में और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में किस कदर तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों में क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बहुत सख्त तौहीन आमेज़ कलिमात लिखे हैं, इसीलिए आईन पाकिस्तान की रूह से मिर्ज़ा कादियानी को काफिर कहा गया। आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे हिस्से पर बात करेंगे कि कादियानी आईन पाकिस्तान की रूह से काफिर क्यों हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़, तमाम तर एपिसोड्स आपको बर वक्त पहुँचती रहें। इसी तरह से आप मेरे फ़ेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए ताकि मुख्तलिफ़ इल्मी मौज़ूआत पर आपको मवाद फ़राहम होता रहे। आज के एपिसोड में हम कुछ मज़ीद ऐसे असबाब का ज़िक्र करेंगे जिनकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कज़्ज़ाब और दज्जाल कहते हैं, और आईन पाकिस्तान की रूह से कादियानियों को दार इस्लाम से ख़ारिज करार दिया गया। और सिर्फ़ आईन पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ़िक़्ह अकेडमी, इसके अलावा गैम्बिया की इस्लामी रियासत की तरफ से, और 1974 में मक्का कॉन्फ्रेंस में कंसेंसस इस बारे में डेवलप किया गया कि कादियानी अपने कुफ्रिया इबारात की वजह से, कुफ्रिया अक़ाइद की वजह से दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। मैं चंद हवालाजात आज के क़िस्म में मज़ीद नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप मुताला कीजिए और आपको मालूम हो सके कि कादियानियों को काफिर क्यों कहा गया। बिलखुसूस मेरा मुखातब वो कादियानी भी हैं कि जिन्होंने अभी तक मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को स्टडी नहीं किया। मैं आपको रिसर्च की दावत देता हूँ, इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। आप इन किताबों का मुताला करें और मुताला करने के बाद ख़ुद अपने आप से सवाल कीजिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान काफिर करार देते हैं। तज़किरा, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि मिर्ज़ा कादियानी पर नाज़िल होने वाली झूठी वही का मजमुआ है। तज़किरा सफ़ा नंबर 540 हाशिया में लिखा है, इस वही इलाही में खुदा ने मेरा नाम रसुल रखा, क्योंकि जैसा कि बराहीन अहमदिया में लिखा गया है कि खुदा ताला ने मुझे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मज़हर ठहराया है और तमाम नबियों के नाम मेरी तरफ मंसूब किए हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं आदम हूँ, मैं शीथ हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इसहाक़ हूँ, मैं इस्माईल हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं यूसुफ़ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा हूँ, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मैं मज़हर अतम हूँ, यानी ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद हूँ। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मिर्ज़ा कादियानी ने इसी तरह से, आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि अपने बारे में कहा कि वो खुदा भी है, और इस झूठी वही में हमें ये मिलता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ख़ुद को तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मजमुआ करार दिया, जो यकीनन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में एक शदीद तौहीन है। इसी तरह से जब आप रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 332 का मुताला करते हैं तो वहाँ भी तमाम अंबिया की शान में तौहीन का irतिकाब करते हुए लिखा गया, और खुदा ताला ने इस बात के साबित करने के लिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ इस कदर निशान दिखलाए हैं कि अगर वो हज़ार नबी पर भी तक़सीम किए जाएं तो उनकी भी नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उनसे नबूवत साबित हो सकती है। गोया कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को 1000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का नाउज़ु बिल्लाह मद्दे मुक़ाबिल और उनके बराबर करार दिया। इसी तरह से जब आप रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 126 का मुताला करते हैं तो मिर्ज़ा कादियानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज का इनकार करते हुए बहुत ही तौहीन आमेज़ अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रकम किए। इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं कि मैं जिनको पढ़ नहीं सकता, और स्क्रीन पर नाज़रीन को हम ये किताब का अक्स दिखा रहे हैं
آپ خود اس کو پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ کیا کوئی صاحب ایمان ایسا سوچ بھی سکتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 126، ازالہ اوہام حصہ اول، لکھا ہے اس جگہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر جسم خاکی کا آسمان پر جانا محالات میں سے ہے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس جسم کے ساتھ کیوں کر جائز ہوگا؟ یعنی سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مطابق آسمانوں پر تشریف نہیں لے گئے اور آپ کے مطابق اس جسم کے ساتھ انسان آسمانوں پر نہیں جا سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شب معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو اس کا جواب مرزا قادیانی لکھ رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیر معراج اس نعوذ باللہ حضور کے جسم مبارک کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا جواب یہ ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک وہ مقدس اور مبارک جسم کہ جس پر مکھی نہیں بیٹھتی، جس کی طہارت اور نظافت کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ بچہ اپنے سر سے آنے والی خوشبو کے سبب دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جس عمر مبارک کی قسم قرآن میں اللہ رب کریم نے لعمرک کہہ کر اٹھائی ہو، جس جسم مبارک کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے کیا ہو، نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے اس مقدس جسم کو جسم کثیف کہا۔ آگے لکھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ پس چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجے کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی معراجی سیر میں مامورہ عالم کے انتہائی نقطہ تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے۔ سو در حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجے پر مشابہ ہے، بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری، بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفا اور اجلا ہوتی ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے لکھا کہ اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے اس تحریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف جسمانی معراج کا انکار کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا بھی ارتکاب کیا اور حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کی توہین بھی کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ معراج کشفی معراج تھی اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی کو بھی اس طرح کی معراج کا تجربہ ہو چکا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 205 تحفہ گولڑویہ، یہ کتاب مرزا قادیانی نے اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اگلی کسی قسط میں کریں گے کہ مرزا قادیانی کا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ رہا۔ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 205 پر لکھا ہے، ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح کو اتنی بڑی خصوصیت آسمان پر زندہ چڑھنے اور اتنی مدت تک زندہ رہنے اور پھر دوبارہ اترنے کی جو دی گئی ہے، اس کے ہر ایک پہلو سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک بڑا تعلق جس کا کچھ حد و حساب نہیں حضرت مسیح سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 برس تک بھی عمر نہ پہنچی، مگر حضرت مسیح اب قریباً 2000 برس سے زندہ موجود ہیں۔ ناظرین، جو اگلا جملہ لکھا ہے میں اس کو اپنی زبان سے پڑھ نہیں سکتا۔ بدترین غلیظ ترین الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے بارے میں لکھے گئے۔ وہ مبارک مقام کہ پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی مقام عرش الہی سے خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے تو وہ مقام مقدس ہے کہ جہاں قبر شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ ناظرین،
خود اپنی اسکرین پر ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر انور کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اس مقدس مقام کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس قدر غلیظ ترین الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں لکھے، اور اس کے بعد لکھا کہ مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو بہشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا مکان ہے بلا لیا، اب بتلاؤ محبت کس سے زیادہ کی، عزت کس کی زیادہ کی، قرب کا مکان کس کو زیادہ دیا، کس کو دیا، اور پھر دوبارہ آنے کا شرف کس کو بخشا۔ اسی طرح سے آپ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 354 پر پڑھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے عقیدہ ختم نبوت کو نعوذ باللہ شیطانی مذہب اور باطل عقیدہ لکھا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 354 پر لکھا ہے، یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں، نہ کہ رحمانی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا ہے اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مرزا قادیانی نے عقیدہ ختم نبوت کو نعوذ باللہ من ذالک ایک باطل عقیدہ قرار دیا، اور ایسے مذہب کو یعنی دین اسلام کو نعوذ باللہ شیطانی مذہب کہا۔ اب جو میں حوالہ ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بالخصوص قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں توجہ دیں۔ مجھے بتائیے، اسلام کا جو بنیادی رکن ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص اس کلمہ طیبہ میں کسی بھی معنی اور مفہوم کی تبدیلی کر دے، کسی نئے رسول کا اضافہ کر دے، کلمہ طیبہ کو بدل دے اور تبدیل کر کے رکھ دے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ایسے شخص کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ قادیانیوں کو اس بارے میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ حوالہ آپ نے آج سے قبل شاید کبھی نہ پڑھا ہو۔ اس حوالے کو پڑھنے کے بعد انسان کی روح لرز اٹھتی ہے کہ کیا کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے۔ ریویو آف ریلیجنز، کلمۃ الفصل، اور یہ کتاب مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 158 پر 158 پر یہ لکھا ہے، 157 پر ایک سوال اٹھایا گیا۔ پانچواں اعتراض، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے، تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی سوال یہ کیا گیا کہ اگر آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو مرزا قادیانی کے نام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو مرزا بشیر اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے، معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ۔ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے، ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، یعنی کلمہ طیبہ میں فرق پیدا ہو گیا مرزا قادیانی کے آنے سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت سے کلمہ طیبہ میں فرق پیدا ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں یہ بات؟ اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں نعوذ باللہ
ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے مفہوم میں محمد رسول اللہ کے معنی میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی، لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے اور بس۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ان کے نزدیک محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، یعنی جہاں وہ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو لیتے ہیں، وہاں وہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی لیتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما را، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، یعنی قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی محمد الرسول اللہ بھی ہے نعوذ باللہ اور خاتم النبیین بھی ہے۔ اور آگے لکھا ہے جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس قدر جرت کی بات ہے۔ قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، مرزا قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی کی صورت میں محمد الرسول اللہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، اس نے محمد ثانی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ دنیا میں محمد ثانی ہے۔ میں قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ ان جملوں کی کوئی تعویل کریں، خدارا اپنی آنکھوں کو کھولیں اور پڑھیے کہ یہ کیسا سری کفر ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18، ایک غلطی کا ازالہ۔ جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 206 پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ۔ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کہہ کر پکارا گیا۔ ناظرین، یہ ملاحظہ کیجئے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ آیت مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو قرآن مجید کا حصہ ہے، مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس آیت مقدسہ میں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا وہ کہتا ہے کہ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جر اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 504۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس ہے، یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ میرا نام ہے اور اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور مجھے رسول کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر جب آپ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 209 کو دیکھتے ہیں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہے، پس باوجود اس شخص کے دعویٰ نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی نعوذ باللہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ تو ان تمام حوالہ جات سے ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو محمد کہا، احمد کہا، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی وہ آیات مقدسہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد، احمد اور رسول کہہ کر پکارا گیا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ آیات مجھ پر نازل ہوئیں اور ان آیات میں مجھے محمد، احمد اور رسول کہا گیا۔ پھر کلمہ طیبہ کے مفہوم میں انہوں نے تبدیلی کی، کلمہ طیبہ میں محمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مرزا قادیانی کو بھی لیتے ہیں، مرزا قادیانی کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی کے منکر کو، جو اس کو نبی تسلیم نہ کرے، اسے مرتد اور کافر تسلیم کرتے ہیں، اور اس پر ہم ایک تفصیلی پروگرام کر چکے ہیں جو ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 2 ہے کہ قادیانی پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین اس پروگرام کو ضرور ملاحظہ کریں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 258۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ قادیانی اگرچہ حضور کا کسی کو ذل اور بروز کہنا بھی کفر ہے، اور مرزا قادیانی صرف اپنے آپ کو حضور کا صرف ذل اور بروز نہیں کہتا، یہ اس نے مراتب کی صورت میں اپنی نبوت کے دعووں کو بیان کیا ہے۔ کبھی خود کو جزوی نبی کہا، کبھی ناقص اور امتی نبی کہا، اور پھر خود کو محمد ثانی کہا، اور پھر خود کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں خود ان آیات مقدسہ میں نعوذ باللہ محمد ہوں اور رسول ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16 آیت نمبر صفحہ نمبر 258۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 258 پر لکھا ہے کہ اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ اب قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے آپ ملاحظہ کیجئے۔ الفضل 17 اگست 1915، یہ الفضل قادیانیوں کا رسالہ ہے جو ایک طویل زمانے سے قادیانیوں کا ایک نمائندہ رسالہ بن کر نکالا جاتا ہے۔ لکھا ہے آخری زمانے میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی مسیح موعود ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس شمارے کا صفحہ نمبر 7 ہے اور لکھا ہے کہ ڈیجیٹائزڈ بائی خلافت لائبریری ربوہ۔ میں اس کتاب، اس رسالے کا صفحہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ صفحہ 7 پر لکھا ہے مسیح موعود محمد است و عین محمد است، نعوذ باللہ۔ فارسی میں لکھا ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی محمد ہے اور عین محمد ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد شہزادہ عبداللطیف شہید کابل، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ اسلام پاک مذہب ہے کہ اس کی تعلیم بچے کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور ادھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا پاک نام سنایا جاتا ہے۔ بعینہ ہی یہ بات میرے ساتھ ہوئی
میں ابھی احمدیت میں بطور بچے ہی کے تھا جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، یعنی مرزا قادیانی مسیح موعود ہے اور محمد ہے اور عین محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گو یہ آواز شروع میں اپنے اندر وہی تاثیر رکھتی تھی جو اذان بچے کے لیے رکھتی ہے، لیکن چونکہ اس آواز میں صداقت اور راستی تھی اس لیے اس نے مجھے اپنا پورا اثر دکھایا۔ مجھے ہرگز معلوم نہ تھا کہ مسیح موعود کیا ہے، میں اس سے بالکل بے بہرا تھا کہ مسیح موعود پکار کر کہہ رہا ہے منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ نعوذ باللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا مرید یہ بتا رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے خود کو محمد کہا اور وہ عین محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر میں اس سے بالکل بے علم تھا کہ خدا کا برگزیدہ نبی اپنے آپ کو بروز محمد کہتا ہے اور بڑے زور سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، ایک غلطی کا ازالہ۔ پھر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں خدا کے اولو العزم نبی حضرت مسیح موعود کو ماننے سے خدا کے نزدیک صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، حالانکہ راہ خدا کا نبی صاف طور پر کہہ چکا تھا کہ صحابہ سے ملا جس نے مجھ کو پایا، اور جو الہامی الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ جو میری جماعت میں شامل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں شامل ہوا۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171۔ پھر مجھے ہرگز یہ معلوم نہ تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی وحی پاک میں مسیح موعود کو محمد و رسول اللہ کر کے مخاطب کرتا ہے۔ میرے کانوں نے یہ الفاظ نہ سنے تھے کہ حضرت مسیح موعود کا آنا بعینہ محمد و رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ بات قرآن سے صراحتاً ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے آئیں گے، جیسے کہ وآخرین منہم سے ثابت ہے۔ الغرض میرا دل ایک صاف تختی کی طرح تھا کہ خدا کے ارادے نے میرے دل پر کسی بزرگ کے منہ سے مسیح موعود محمد است، عین محمد است کے الفاظ کندہ کروائے۔ آگے جا کر اسی رسالے کے صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہوا ہے فالحمدللہ کہ وہ وقت آیا جب مجھے پورے یقین اور بصیرت سے ان الفاظ کا حق ہونا ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، اور میں نے علی وجہ البصیرت محسوس کر لیا کہ حضرت مسیح موعود کو عین محمد ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر اس کو عین محمد تسلیم نہ کیا جاوے تو بہت ساری باتوں میں رکھنا واقع ہوتا ہے۔ الغرض کوئی بات مجھے زیادہ تسکین دہ ثابت نہ ہوئی جیسا کہ یہ بات جو صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کابل نے کہی تھی کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے، اسی سے مسیح موعود کا نبی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو احمدیت کی اصل الاصول کہی جا سکتی ہے، کیونکہ جس قدر آیت وآخرین منہم ایک ننگی تلوار کی طرح مخالفین کے اعتراضات کا سر قلم کرتی ہے، اور کوئی ایسی آیت نہیں جس سے مسیح موعود کی صداقت اظہر من الشمس طور سے ظاہر ہو سکے۔ الغرض حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید کے یہ الفاظ کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر چکے ہیں کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہی نہیں بلکہ عین محمد، عین ذات محمد نعوذ باللہ من ذالک تسلیم کرتے ہیں، اور اسی بات کا ذکر انہوں نے الفضل میں کیا جو ان کی جماعت کا ایک آفیشل میگزین ہے جو وہاں سے شائع کیا جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر آج مکمل کر رہا ہوں کہ ہم نے گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں اس موضوع پر بات کی ہے کہ قادیانی آئین پاکستان کی روح سے کافر کیوں ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قادیانیوں کی کتابوں میں خدا تعالیٰ کی، قرآن پاک کی بہت سخت توہین موجود ہے، اور اس قسم میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوئے۔ نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا،
ख़ातमुन नबिय्यीन होने का दावा किया और दावा किया कि मैं दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा रूप हूँ, मोहम्मद सानी हूँ। और नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उसने ये ऐलान किया कि जो मुझ पर ईमान न लाए, मेरा मुखालिफ हो, वो जहन्नमी है, मुसलमान नहीं, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, जिस पर तफसीली बात हम गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी कर चुके हैं। कादियानी अपने इन कुफ्री अकायद की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा उन्हें काफिर करार दे चुकी है। कादियानियों के लिए लम्हा फ़िक्र ये है कि वो इन हवालाजात का मुताला करें, अपनी आँखों को खोलें, अपने ज़मीर को अगर ज़रा बराबर भी अगर हक़ को पाने की कोई जद्दोजहद मौजूद है, इन हवालाजात को पढ़ने के बाद इस्लाम की तरफ पलट आएँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि अर्श इलाही और आसमान के नीचे इस ज़मीन पर मदीना मुनव्वरा एक ऐसा मुक़द्दस शहर भी मौजूद है कि जहाँ जुनैद व बायज़ीद जैसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ और जुनैद व बायज़ीद जैसे बुज़ुर्ग औलिया भी सांस ऊंचा नहीं लेते, बल्कि पस्त अंदाज से सांस लेते हैं कि इस मकाम पर ऊंचा सांस लेना भी बेअदबी में शुमार होता है। वो ज़ात अक़दस जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ाउ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कज्जहरी बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि बारगाह मुस्तफ़ा में बुलंद आवाज़ से बात करना भी, अपनी आवाज़ को बुलंद करना भी लोगों के आमाल के ज़ाय करने का सबब बन जाता है। तो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस कदर गलीज़ और बदतरीन अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में तहरीर करना और ख़ुद को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज़ कहना या ऐन मोहम्मद कहना या नाउज़ु बिल्लाह कुरान की आयात को अपने ऊपर नाजिल शुदा कहना और हुज़ूर के लिए अल्लाह ने जो कलिमात इस्तेमाल फरमाए हों उनको अपनी तरफ मंसूब करना, ये कैसी बात होगी कि इन बातों को कुफ़र न कहा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिदायत अता फ़रमाए, हिदायत पर कायम रखे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हम सब का ख़ात्मा फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी मौजू का तीसरा हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने किस तरह से हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत बदतरीन और गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपकी शान में तौहीन का मर्तकब हुआ, ताकि मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जान सकें कि किस तरह से मिर्ज़ा क़ादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।